अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हदफ की इस रमज़ान मेहमान के ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, ये अशरा जो कि अभी चल रहा है, पहला अशरा जिस तरीके से रमज़ान मुबारक का रहमतों का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, दुआओं के मामलात हैं और पूरे का पूरा रमज़ान ही अल्लाह ताला का मेहमान ऐसा हम पर एक रहमत है कि किसी भी लम्हे कुछ भी मांगा जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से वो अता होती है। और अगर अता नहीं होती तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अता नहीं होगी, वो होगी, वो उस वक्त होगी जिस वक्त हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम इस पूरे अशरे में जो सबसे बड़े वाक़यात हुए हैं हमारी तारीख़ में, ग़ज़वा बदर हो जाए, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल हो जाए, मौला अली की शहादत हो जाए, ये अशरा एक बड़ी इस मामले में अहमियत रखता है। और जिस तरीके से हमने पिछले तमाम रोज़ों में इन तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया, आज भी करेंगे, लेकिन आज इन तमाम तर मौज़ूआत के साथ साथ हम स्पेशली अपने कश्मीरी भाइयों को ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। इंसानियत का प्रचार करने वाली जो तंजीमें हैं इस वक्त इंसानी हकूक़ के तमाम तर मामलात को देख रही हैं, वो कश्मीर के मामले में क्यों खामोश हैं? बाकी तमाम तर मामलात में वो कहते नहीं हैं कि ये आपके अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन आखिर कश्मीर का मसला जब पिन पॉइंट किया जाता है, वहाँ के लोगों की जब आवाज़ बनते हैं हम लोग, तो कहा जाता है कि ये भारत का अंदरूनी मसला है, ये कश्मीरियों का अपना मसला है, अपना बनाया हुआ मसला है। मसला किसी का भी हो, हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि जो वहाँ के इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनका ताल्लुक चाहे दीन इस्लाम से है, चाहे हिंदुइज़्म से है, चाहे क्रिश्चियनिटी से है, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम इंसानी हकूक़ की उन तमाम तंजीमों से ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि वो लॉकडाउन जो पिछले 2 साल से जिसका आगाज़ हुआ, आज कोरोना की शक्ल में पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और उनकी आहें और बद्दुआएं किस तरीके से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, अभी भी अल्लाह की रहमत हमें झंझोड़ कर अपनी तरफ बुला रही है और कह रही है कि हमें कश्मीर के उस लॉकडाउन की तरफ ज़रूर जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए। इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और सबसे पहले मैं मेहमानों से तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ आज मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत ही कम एज में वो तमाम मसले मसाइल, वो तमाम परेशानियाँ जो कि हमारे पेरेंट्स का ज़िम्मेदारी है, हमारे बड़ों की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इन्होंने अपने कंधों पर ले ली है। सदर आज हमारे साथ मरकज़ी पंजाब के जो है मरकज़ी सदर हैं पंजाब के, हमारे साथ आज सईद अशरफ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़े एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ अपने मरकज़ी तमाम मामलात को दूसरे मामलात के साथ बड़ा मुंसलिक करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का आज के हमारे प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक बड़ी रूहानी शख्सियत, ख़त्म नबूवत के मुअल्लिम और तमाम इस्लामिक इशूज़ जो आपके सामने हम रखे हैं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जज्बा ईमानी आज भी हमारे मुसलमान हमें पेश करते हैं और कहते हैं कि शायद इसी वजह से हम अमेरिका, इसराइल और दुनिया की वो ताकतें जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखती हैं, हमारे अंदर वही सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वाला जज्बा है और इसी वजह से ग़ज़वा बदर को जो है वो हम नॉमिनेट करते हैं और अपने अंदर वो चीज़ें देखते हैं। क्या वो जज्बा हमारे साथ मौजूद है? इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा सफ़ियान गौरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब तशरीफ़ आवरी का। हम मौजू की तरफ चलते हैं और ग़ज़वा बदर, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल, इनके ऊपर गुफ्तगू तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम जो है हमारे साथ आज ह्यूमन राइट्स के एक एक्टिविस्ट मौजूद हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर आप इस वक्त पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें सरगर्म हैं, कहीं भी कोई मसला होता है, इवन कि किसी का दिल भी दुखता है तो आज इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं ना बड़ी सरगर्म हो जाती हैं। ये कश्मीर में बसने वाले आखिर इंसान ही हैं, इनके मामले में आपकी तंजीमें क्या कहाँ जाती हैं, या आप खुद इसके मामले में एक्टिविस्ट हैं तो आप कहाँ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई, थैंक यू। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से आपने बात की है कि जी ह्यूमन राइट्स की जो आपकी तंजीमात हैं वो इस तरफ कहाँ जाती हैं। मैंने जो अपना मेरा एक नाक़िस इस हवाले से कमज़ोर सा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो तजर्बा है, मैंने देखा है जो इस वक्त मुरवजा जो आपकी इस वक्त मेन स्ट्रीम के ऊपर जिनको बढ़ चढ़ के पेश किया जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ह्यूमन राइट्स की अलंबरदार हैं, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं, और कुछ लोगों को, कुछ गिरोह चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों चाहे लोकल लेवल, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया है कि भाई सिर्फ इंसानियत के यही अलंबरदार हैं।
میں جہاں تک میں نے ان کو آبزرو کیا ہے، جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے، میں تو ان کو کلیئر کٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو انسانی حقوق کا علمبردار مانتا ہی نہیں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر نہ رنگ کو دیکھا جاتا ہے، نہ نسل کو دیکھا جاتا ہے، نہ قوم کو دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلے کو دیکھا جاتا ہے۔ ظلم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک حد تک آپ کو مذاہب کو بھی پس پش ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ فریڈم فائٹرز، آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، میں کشمیر کے اگر آپ مجاہدین کو فریڈم فائٹرز کہیں گے، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے افغانستان کے مجاہدین کو بھی فریڈم فائٹر کہوں گا۔ وہ اگر اپنی فریڈم کی جنگ لڑتے ہیں، آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، آپ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کیا وجہ ہے؟ جو ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کی کمیونٹی کے اوپر ریئیکشن میں کچھ ہو جائے، ایکشن نہیں۔ آج پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کہیں بھی مسلم کمیونٹی کی جانب سے کہیں بھی ایکشن نہیں ہو رہا، جہاں بھی ہو رہا ہے ریئیکشن ہو رہا ہے۔ جہاں ریئیکشن ہو جائے، ریئیکشن کے اوپر آپ کو انسانیت یاد آ جائے، ریئیکشن کے اوپر آپ ہیومینٹی کا بھاشن دینے لگ پڑیں، رد عمل کے اوپر جو ہے وہ آپ انسانیت کے چیمپئن بن کھڑے ہوں، ایکشن کے اوپر آپ کی زبانیں تنگ ہو جائیں، میں کس منہ سے کہوں کہ یہ لوگ انسانیت کے علمبردار ہیں؟ آپ کے صرف کشمیر نہیں ہے، آپ کا غزہ، آپ کا فلسطین، آپ کا یمن، آپ کا عراق، آپ کا افغانستان، بلکہ پورا آپ کا مڈل ایسٹ، جتنے بھی آپ کے مسلم ممالک ہیں، سارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ہر جگہ کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر تخریب کاری ہو رہی ہے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ آپ صرف کشمیر کو رو رہے ہیں، میں پوری دنیا کو روتا ہوں کہ جو انسانیت کے نام نہاد علمبردار بیٹھے ہوئے ہیں، انسانیت کے نام نہاد یہ جو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کو خون نظر نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کے نام پر طاغوت کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ انسانیت کے نام پہ یہود و ہنود کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کے نام پہ وہ ہٹلر اپنا جو استعمار، جو عالمی اس وقت دہشت گرد، جس کو اب میں برملا آپ کے پروگرام میں کہوں گا، امریکہ، جو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس بنیاد کے اوپر میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر دہشت گرد ہے، یہ صرف اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف نہیں، ادھر سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، میرے ویورز یہ جاننا چاہیں گے، اگر یہ تمام تر چیزیں ہم یہ سنتے بھی آ رہے ہیں اور ان تمام تر چیزوں میں یہ جو تمام تر چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہر بندے کو اس چیز کا نالج بھی ہے، تو یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یہ پھر اس ملک کے خلاف اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ بات کر رہے ہیں جی اسلامک ممالک میں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ OIC کے نام پر اور جتنے بھی ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کے کارکردگی کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک کوسچن مارک ہے۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ جو UNO کا ایک چنگل چلایا گیا اور ایک یہ جو مروجہ آپ کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم آپ کو انٹروڈیوس کروا کر دے دیا گیا، آپ انٹرنیشنل لیول کو مت دیکھیں، آپ لوکلی لیول جو اس وقت آپ کے پاکستان کے اندر جو سسٹم رائج ہے، ڈیموکریٹک سسٹم رائج ہے، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ماشاءاللہ ایک اینکر ہیں اور اینکر کا بڑا وسیع مطالعہ ہوتا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے یورپ کا بھی سسٹم کے اوپر عمل پیرا تھا، اور ایٹ لیسٹ اس نے اس سسٹم کے اوپر چل کے ایٹ لیسٹ کیا نتیجہ اخذ کیا، اور وہی فرسودہ سسٹم ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے، کیا ہمارے نااہل حکمرانوں کی فیٹف میں اس وقت گرے ہوئے ہیں، پرانی حکومتیں ہمیں فیٹف میں پھنسا گئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں ان کی شرائط کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کہیں اور جا رہی تھی، پھر کے کہیں اور چلی گئی ہے۔ آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جو FATF کے رونر ہوتے ہیں، پھر وہ تضاد ہے ان کے کول و فیل کے اندر۔ تضاد اس طرح ہے، یا تو وہ ریاست مدینہ کا اپنے نام کے ساتھ کریڈٹ نہ لیں، ٹھیک ہے، جب ریاست مدینہ کی بات آ جاتی ہے، حضرت موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں بات کرنا چاہوں گا، ریاست مدینہ کی جب بات آ جاتی ہے تو ریاست مدینہ کے بڑے سٹرکٹ فیصلے ہوتے ہیں۔ ریاست مدینہ معیشت کو نہیں دیکھتی ہے، ریاست مدینہ دیگر معاملات کو نہیں دیکھتی ہے، ریاست مدینہ سب سے پہلے مدینہ کے والی کی عزت و عظمت اور ناموس اور اس کے قوانین کو دیکھتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب کے اوپر براجمان ہوئے تھے، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب
جو یہ فتنہ منکرین ختم نبوت کا اٹھا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کنڈیشن میں خلافت کے منصب کے اوپر براجمان ہوئے تھے، وہ کنڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ حضرت اس کو بڑے بہتر انداز سے بریف کر سکتے ہیں تب اس وقت ریاست کی کیا کنڈیشن تھی، کیا صورتحال تھی. لیکن جب بات آ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی، جب بات آ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اب جنگ ہوگی. اور پھر جنگ یمامہ کا مارکا پوری دنیا نے دیکھا. 1400 کے قریب غالباً صحابہ اکرام کی، 1200 کے قریب صحابہ اکرام کی، صحابہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہیں، بے شک جو ہمارے ایمان کا معیار ہے، عام شخصیات نہیں ہے. جو اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے. 1200 کٹ گئے ریاست مدینہ کے اندر، ریاست مدینہ کے والی کی عزت و عظمت اور ناموس کے اوپر. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف آپ ریاست مدینہ کا بات کریں کہ جی ہم ریاست مدینہ بنانا چاہیں، اور دوسری طرف ہمیں آپ FATF دکھائیں، دوسری طرف آپ یہ کہیں. گفتگو مزید ادھر سے آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. یہ عشرے میں چونکہ جیسے کہ ذکر میں نے کیا غزوہ بدر کا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو میں چاہوں گا کہ غزوہ بدر میں وہ کون سے عوامل تھے؟ جس طریقے سے ابھی ریاست مدینہ کے والی کی جب عزت کی بات آتی ہے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو غزوہ بدر میں کون سے ایسے عناصر تھے جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عبدالرحمن صاحب، انتہائی آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے چینل ہدف ٹی وی میں دوبارہ پھر سے مجھے بلایا ہے. جناب عبدالرحمن صاحب، گزارش یہ ہے کہ غزوہ بدر ہو یا کوئی بھی غزوہ ہو، سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی طرف سے سپاہی کون ہیں. اللہ واہ. بدر کے میدان میں، بدر کا میدان، بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بدر بن حارث نامی ایک شخص تھا جس نے وہاں پہ کنواں کھدوایا تھا. اس کنواں بنوانے کے بعد اس کے نام سے وہ میدان، وہ گراؤنڈ، وہ علاقہ مشہور ہو گیا، اس کو لوگ بدر کہنا شروع ہو گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو پنپتا ہوا دیکھا، پھلا پھولتا ہوا دیکھا، تو مشرکین مکہ کو اچھا نہ لگا. مشرکین مکہ کو اچھا نہ لگا. وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان چرواہوں کو، اللہ معاف فرمائے، یہ کل تک بدو تھے، چرواہے تھے، آج مدینہ میں جا کر کے ایک اتنی بڑی ریاست انہوں نے تشکیل دے دی ہے کہ جہاں پر ہر ایک بندے کو امان ہے، وہاں پہ کھانے کو خوراک ملتی ہے، بھائی چارہ ہے، امن و امان ہے، چوری چکاری نہیں ہے، جرائم نہیں ہے. وہاں پہ اتنی پیاری ریاست پوری روئے زمین پر نہیں تھی. حضرات محترم، اس اسٹیٹ کے خلاف اس وقت کے انٹرنیشنل دہشت گرد اور اس کے چیف ابو جہل اینڈ کمپنی نے حملہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انہیں لشکر بھیجے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے چند ایک کی تشکیلیں فرماتے رہے. تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ کے ایک لشکر تھا جس سے اس مشرکین مکہ کے ایک لشکر کا ٹاکرا ہو گیا. انہوں نے تیر مار کے ایک بندے کو قتل کر دیا اور ایک بندے کو قیدی بنا لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کو رہا کر دیا اور اس بندے کا فدیہ ان کو ادا کر دیا. لیکن ابو جہل کو یہ بات گوارا نہ ہوئی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے. تو لہذا اس نے کیا کیا، اس نے ابو سفیان کی سرپرستی میں ایک تجارتی قافلہ روانہ کیا ملک شام. اس میں سے ہر مکہ کے آدمی نے اپنے پیسے لگائے تاکہ اس سے جو پروفٹ آئے گی اس سے سامان جنگ خریدا جائے گا، مسلمانوں پر اٹیک کرنا ہے. اب یہ سامان تجارت کے لیے وہاں شام پہنچا. اب شام سے واپس آ ہی رہا تھا تو راستے میں کسی نے خبر دی کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکہ لوٹنے والا ہے. ابو جہل نے کہا جی کیوں نہ ہم اس کا پرتگال استقبال کریں اور مدینہ کے مسلمانوں کو جلانے کے لیے وہاں پہ ایک جشن منائیں، 7 لوگوں کو لے کر کے جائیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے آپ کو بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کو مجلس شورا میں بلایا. مجلس شورا منعقد ہوئی، اس میں صحابہ کرام سے رائے لی. اور یہی مدینہ کی ریاست کا سب سے اہم ترین عمل ہے مشورہ، ساتھیوں کے اعتماد میں لینا. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرماتے صحابہ مان لیتے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعتماد میں لیا، مجلس شورا بلائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر کیا رائے ہے؟ بہترین شاندار نبی کی مدحت سرائی میں حضور کی عزت اور ناموس پر چوکی داری دیتے ہوئے آپ نے بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا باری آئی، آپ نے بہترین خطبہ دیا۔ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو طرف اشارہ کیا، اے سعد تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے مجھے اس خدا کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہتے خدا کی قسم سمندر کو چیر کر راستہ بنائیں گے، بیچ سے آپ کے آگے سے حفاظت کریں گے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ایک تیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی یہ بات سننے کے بعد آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا انصار تم نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر تشکیل دے رہے، اسی دوران میں صحابہ میں سے بچے بھی کھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست، یہ صحابہ کے درمیان ایک جذبہ تھا اور ان کے بچوں کے اندر، نسلوں کے اندر بھی ایک جذبہ تھا، حضور کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنا۔ بچہ آیا تو میدان میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت صحابہ کے لشکر کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک معصوم بچہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا بچے اونچا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ میرا قد اونچا نظر آئے، اللہ کے نبی مجھے چھوٹا قد سمجھ کے واپس نہ کر دیں۔ دو صحابی آ گئے، دو صحابی کے بچے آ گئے، ایک صحابی کا بچے کا قد چھوٹا، ایک ذرا عمر میں بڑا تھا، دونوں بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو چھوٹے ہو، تم بڑے ہو، تم دونوں کی کشتی کرواتے ہیں، جس نے جس کو چت کر دیا اس کو پھر جیتنے والے کو ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے بھائی جان آپ قد میں بڑے ہو، عمر میں بڑے ہو، آپ تو ویسے ہی چلے جاؤ گے، بھائی جان میری خاطر ذرا زمین پہ گر جاؤ نا، اپنی کمر زمین پہ لگا لو۔ چھوٹے بھائی نے چت کر کے ان کو نیچے دبایا، ان کی زمین پر پشت لگی۔ حضور نے پاس بلایا، اے بچے تو ویسے ہی چلا جاتا، تیرا قد بھی بڑا ہے، عمر بھی بڑی ہے، تو ہار کیسے گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جانا تو میں بھی چاہتا تھا، میرا بھائی بھی جانا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی نے میرے کان میں وہ بات کہہ دی کہ میں بھی حضور کی عزت پر ناموس پر قربان ہونا چاہتا ہوں، تم بھی ہونا چاہتے ہو، لہٰذا تم بھاری ہو اور قد میں بھی بڑے ہو، لیکن جان بوجھ کر گر جاؤ، میرے جانے کا وسیلہ بن جاؤ۔ آقا انعامدار نے دونوں کو ساتھ لیا ہے۔ میرے دوست، جہاں صحابہ کے 25 سال کا جوان صحابہ کے اس لشکر میں نظر آتا ہے، 57 سال کا بوڑھا نظر آتا ہے، 61 سال کا بوڑھا نظر آتا ہے، انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابیہ افرا نامی خاتون جن کے 7 بچے تھے، بمائے بچوں کے جنگ کے اندر شریک ہوتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس سے بڑی بہادر صحابیہ کی نظیر نہیں ملتی۔ 7 جوان بچوں کے ساتھ میدان بدر میں حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اترتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد تعداد کتنی ہے؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کسدن
بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بھر جائے گی، میری محتاط آنسو جھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ سعید اشرف فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی موضوع کو ہم یہیں سے ہی آغاز کریں گے۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا سعید صاحب، اور اس وقت جو صورتحال ہے کرونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا کا، تو خیر ہم وہ ایک منظر کشی نہیں کر سکتے، لیکن آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے کس طریقے سے یہ لپیٹ میں آئی ہے۔ فائنلی اس کا جو ٹھہراؤ ہے، پڑاؤ ہے، اس وقت بھارت میں ہو چکا ہے، زلزلے آ چکے ہیں، اور صرف وہاں جو التجا کی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر ان کی مساجد میں جا کر اسپیشلی فورس کے ذریعے التجائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ایون کہ بھارت کے جھنڈے کے اوپر سب سے اونچی جگہ پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ ایک ایسی فضا، ایک ایسا انوائرمنٹ اور ایک ایسی کشیدگی جو آج سے کچھ دن پہلے آپ نے پاکستان میں بھی دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے۔ دیکھیں جہاں دنیا کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے مسلمانوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتی ہے، وہیں پر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آج آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں سب سے اونچے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی درج کیا۔ یہ اسلام کی پاور ہے، سبحان اللہ، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس مٹیریلزم کے دور کے اندر، مادیت پرستی کے دور کے اندر، جو
کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، جو وہ اگزامپل دی جاتی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. جب دنیا نے کشمیر کی مسلمان ماؤں اور بہنوں سے آنکھیں موڑ لی، جب کشمیر کو شارک کہنے والوں نے کشمیر سے آنکھیں موڑ دی، میں کلیئر کہوں گا، کشمیر کو شارک کہنے والوں نے کشمیر سے آنکھیں موڑ لی. یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. اس مسند کے اوپر چاہے پی ٹی آئی ہوتی تب بھی میرا یہی موقف ہوتا، اس سے پہ اوپر پیپلز پارٹی ہوتی تب بھی یہی موقف ہوتا، پی ایم ایل این ہوتی تب بھی یہی موقف ہوتا، کیونکہ یہ سارے پہلے سب کچھ لے کر آ چکے ہیں. کیا کیا انہوں نے کشمیر کے لیے؟ جب شارک کہنے والوں نے بھی کشمیر سے آنکھیں موڑ لی، تب پھر اللہ نے کہا کہ میری لاٹھی ایسی ہوتی ہے. ہاں سمجھے؟ تب پھر اللہ نے کہا کہ میری لاٹھی ایسی ہوتی ہے. یہ کووڈ، یہ لاک ڈاؤن، یہ سارا کچھ کب ہوا؟ جب صرف 3-4 ماہ بعد ایگزیکٹلی وہی اس کے جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، بالکل یہ سب چیزیں ہوئیں، یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پھر وہاں پر جب تحریک دب نہیں رہی تھی، اس تحریک کو دبانے کے لیے کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو دبانے کے لیے، کشمیر کے جذبہ حریت کو دبانے کے لیے، کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے جب وہاں پر لاک ڈاؤن لگایا گیا تو پھر اللہ نے دنیا کو موقع دیا، اے دنیا والو، اے انسانیت کے علمبردارو، اب انسانیت کی بات کرو. جب دنیا نے ان سے رخ موڑ دیکھا، پھر یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک ہو تب، پھر چین جیسی فیوچر آپ کی جو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ ہو تب، پھر یو ایس جیسا نام نہاد آپ کی سپر پاور ہو تب، سب کو رگڑا لگا یا نہیں لگا؟ ٹھیک ہے، جو سارے کہہ رہے تھے کہ اس کا اندرونی معاملہ ہے، سب کو رگڑا لگا، سب کو رگڑا لگا. اس وقت آپ کے جتنی بھی پوری کرۂ ارض کے اوپر جہاں بھی، چاہے وہ یورپین کنٹری ہو، آپ کی یو ایس اسٹیٹ ہو، آپ کی یو کے اسٹیٹ ہو، آپ کا چائنا ہو، آپ کا کینیڈا ہو، جن کو آپ بڑے ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، سب کے سب اس وقت ڈسٹرب ہو چکے ہیں، سب کے سب اس وقت مفلوب ہو چکے ہیں. اور جہاں سے اس ظلم کا آغاز ہوا، جہاں سے اس ظلم کو سٹارٹ کیا گیا، جب انسانیت کو، جہاں پہ زندہ انسانیت کو، زندہ شہریوں کو جب گھروں کے اندر ان کو بھوک اور پیاسا مارنے کی کوشش کی گئی تھی، آخر آ کے رب نے بتایا ہے اے دنیا والوں پہلے میں تم سب کو جھنجھوڑتا رہا، تمہیں پھر بھی غیرت نہیں آئی، اب یہ گرے پڑے ہیں، اب یہ وہاں پر جو صورتحال بنی پڑی ہے آپ کے سامنے ہے، سب چلتے چلتے گر رہے ہیں، سب وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی. اور دوسری بات، میں اسی ضمن میں شاید آپ کا بھی یہی سوال ہو، میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، جو اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہندوؤں نے مسلمانوں کو مسجدیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جا کے جناب وہ عبادات کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بڑا جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی ہندو جو مذہب ہے اس کی جو خاصیت ہے اس کے اندر مکر شامل ہے، مکاری شامل ہے. اس وقت چونکہ ہندوؤں کے اوپر آن پڑی ہے تو یہ قوم ایسی ہے، وہ ہماری پنجابی کے اندر وہ محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ مجبوری پہ کھوتے نہ پہ وہ آخ لیا، یہ بنیادی طور پہ ان کی جو ہے نا وہ صورتحال ہے. اس وقت ان کی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. لیکن صحیح صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ مجبوری کی بات کر رہے ہیں، اس مجبوری میں بھی جہاں مسلمانوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے لیکن وہ پھر بھی کشمیر کی طرف نہیں آ رہے. اسی طرف آ رہا ہوں یہ اس طرف جو ہے وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک چیز اس میں یہ ہے، اور جو دوسری اس کے اندر جو پولیٹیکل انڈیا کا ایجنڈا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سامنے رکھیں نا. اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایجنڈا اور بھی ہے. ایک تو انڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، جو یہ مسلمانوں کے اوپر وہاں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، ساری چیزیں، اس وجہ سے بھی وہ کچھ مسلمانوں کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں. سیکنڈ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں میں خالستان سکھوں نے کیا انڈیا کا حال کیا تھا، پوری دنیا نے تماشا دیکھ لیا، انہوں نے اپنا پرچم بھی لال قلعے کے اوپر لہرا دیا. اس وقت چونکہ سکھوں کے ساتھ ان کا کلیش چلتا آ رہا ہے، خالستان کی موومنٹ جو ہے وہ اس وقت عروج کے اوپر ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اعتماد میں انہوں نے کیا لینا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. ایک تو انٹرنیشنلی FATF سے بچنے کے لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. دوسرا مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا، فیس سیونگ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ یار ہم تو ادھر ہمارے یہ حالات ہیں، ہم نے اپنے مندر بند کر دیے پھر بھی ہم نے مسلمانوں کی مساجد کھلی چھوڑی ہوئی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں فیس سیونگ ہے. تھرڈ یہ ہے، اگر بات
बात कोई आप वाली करूँगा, अगर इनको मुसलमानों का इतना दर्द ही हो, अगर इनको मुसलमानों की इतनी तकलीफ़ ही हो, फिर कश्मीर के मुसलमानों को आज़ाद कर दें, उनको छोड़ दें, वो भी इंसान है, उनको आज़ादी दें, वो जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं। आपको कश्मीर से गर्ज है, कश्मीरियों से गर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है, तीसरा बात ये है कि उनको ये भी खौफ है कि सिखों ने हमारी पिटाई कर दी है, हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं। जुल्म एक ऐसी चीज़ है, जब आप जुल्म करते हैं ना, तो भाई जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म कब तक करोगे, कितनी नस्लें उजाड़ दोगे यार? जुल्म कर रहे हो, एटलीस्ट उसका रिएक्शन होना है। हाँ, जितनी देर से होगा रिएक्शन उतना खतरनाक होगा, ठीक है? ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि रिएक्शन जितनी देर से होगा उतना ही खतरनाक होगा। तो उनको पता है कि हमने 72 सालों से लेकर अब तक सिखों के साथ किया। मैं इसके ऊपर इंसानियत की बात करूंगा। लोग इंसानियत के भरम देते हैं। मैं कहूँगा इन्होंने वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म किए। माइनॉरिटीज़ को इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, सिखों को भी इन्होंने काटा है, क्रिश्चियंस को भी इन्होंने काटा है, मुसलमानों को भी इन्होंने काटा है, हिंदुओं ने। तो इस वक्त इशू ये आपको पता है कि पाकिस्तान जो मुसलमान कम्यूनिटी है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जज्बा जिहाद और चीज़ें पाई जाती हैं। और उसके बाद फिर मुसलमानों के बाद ये सिख आ जाते हैं, ये भी बड़े फाइटर किस्म के लोग हैं। इसको देखा जाए, मैं बात कंप्लीट करने लगा, फिर आगे बढ़िए। अच्छा, अब इनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले सिखों ने हमें जो है वो पूरी दुनिया में हमें तमाशा बनवाया, अब मुसलमान जो हैं वो भी कोई इस तरह की जो है वो कुछ ना हो जाए। क्योंकि इस वक्त इंडिया की कंडीशन ये है कि एक दो धचके और लग गए तो इंडिया टोटे, ठीक है? तो ये बेसिकली जो लोग इस वक्त इंडिया के इस चाल को पॉजिटिविटी से पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको इतना खुशफहमी इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए। इसके पीछे उनका एक प्लान है, इनके पीछे उनके सियासी मकासद है, FATF से बचने के मकासद है, अंदरूनी उनके जो मामलात हैं उसके ऊपर फेस सेविंग के मामलात हैं। उनके अंदर कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ कोई नहीं। ग़ज़वा बदर को जिस तरीके से अल्लामा सफ़ियान गौरी साहब बता रहे हैं, बच्चों की तैयारी हुई है और सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी पहुँच चुकी हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफ़र की तरफ ग़ज़वे की जानिब रवां होने लगे हैं। वहाँ से मैं चाहूँगा कि आप वहीं से आगाज़ करें। जी हाँ, एक तरफ कुफर की पूरी पावर के साथ कुफर टकराने के लिए मैदान में उतर रहा है। 1000 सवार और 1000 उनके जंगजू किस्म के लोग लड़ाई के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान कुल तादाद 313 है। 2 घोड़े, 70 ऊँट, 2 घोड़े में से है मिक़दार रज़ी अल्लाह तआला के एक घोड़ा और एक घोड़ा जनाबे हज़रत अबू लुबाबा का, और 70 ऊँट हैं। और हर ऊँट के ऊपर 3-3 बंदों की बारी आती है। खुद सिपा सलार आदम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे, तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और एक ऊँट के ऊपर आपके साथ 2 सहाबा और हैं, एक हज़रत अबू लुबाबा, एक हज़रत अली, और तीसरे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है मुहार पकड़ के चलने की, हज़रत अली कहते हैं, हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, क्या कहते हैं, खादिम तो हम हैं, आप तो मखदूम हैं, आप ऊपर तशरीफ़ फरमा हो जाइए, हम खादिम के तौर पर आपकी बारी की जगह ड्यूटी देते हैं। तो सहाबी रसूल ये कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं मेरे सहाबी, तुमसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ और सवाब में तुमसे ज़्यादा हरीस मैं हूँ। मैं तुम्हारी खिदमत करके अल्लाह से अजर हासिल करना। नज़ीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के जा रहे। अब इसी दौरान में आप जब ने जिस जगह पे आपके सहाबा ने लश्कर में पड़ाव डाला ना, वो जगह सारी की सारी रेत से भरी हुई थी। गर्मी का मौसम, 17 रमज़ान 2 हिजरी, जुमे का दिन और रेतली ज़मीन, रोज़ा रखा हुआ सहाबा ने, जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। कोई गन की जंग नहीं है, तलवार चलानी है। 5 किलो की तलवार है, उसको दाएं बाएं फुर्ती से घुमाना है, पीछे से तलवार को रोकना भी है। 5-10 किलो की ढाल भी है, उससे तलवार का वार रोकना भी है और फरीक मुखालिफ पर वार भी करना है। अजीब समा है और रोज़ी की हालत है। सूरज अपनी फुल गर्मी फेंक रहा है और नीचे भी कोई आला किस्म का पत्थर नहीं लगा, कोई एसी नहीं लगा हुआ, रेत है, रेत। आपको पता है अब्दुर्रहमान साहब, वो गर्म होती है, अरब की रेत, और वो गर्म होती है ना जी। और इस कदम खतरनाक किस्म का वो माहौल था। सहाबा ने पड़ाव डाले, खैमे लगाए। इसी दौरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आरिश बनाया गया। दोनों लश्करों की जगह पे एक ऊंचा सा पहाड़ था, उस पे खजूरों के पत्ते और छाल के साथ आपके लिए एक झोंपड़ा बनाया गया। रिसालत महब वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और आपकी चौकीदारी,
آپ کے چوکیدار کون تھے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا اور یہ دعا پڑھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم لا تخذلنی، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، اللہم انی انشدک ما وعدتہم، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر، اے اللہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج یہ قتل ہو گئے، مارے گئے، ہلاک ہو گئے، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ ان کے ساتھ مرض کا معاملہ فرما۔ آپ کی کملی نیچے گر رہی ہے، آپ رو رہے ہیں، تضرع کر رہے ہیں، ابتحال کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے یار غار، یار میزار، آپ کے رفیق کے سفر آپ کو کہہ رہے یا رسول اللہ بس کیجئے، بس کیجئے، آپ کی دعا اللہ نے سن لی، یا رسول اللہ مت روئیے، مت روئیے، لیکن آپ کی کملی کو اٹھا کر کندھوں پہ ڈالتے ہیں، حضور پھر روتے ہیں، پھر کملی کو اٹھا کر کندھوں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا سما تھا، صبح ہوتی ہے، جمعے کا دن طلوع ہوتا ہے، 17 رمضان ہے، اللہ اکبر، آسمان سے بارش برستی ہے، اتنی بارش ہوئی کہ ریت بیٹھ گئی، صحابہ نے گڑھا کھودا، پانی کو جمع کر لیا، سامنے والی جگہ پر کیچڑ ہو گیا، گھوڑے پھسل رہے ہیں، لوگ پھسل رہے ہیں، ان کا دشمن کا پورا جو لشکر تھا تتر بتر ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسی دوران صحابہ دے رہے ہیں لشکر زیادہ ہے، ہمارا جو ہے لشکر کم ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اوپر اونگ آ گئی، میٹھی نیند آ گئی، چند منٹ اور سیکنڈ کی نیند آئی ہے، صحابہ بھی سو گئے، حضور بھی سو گئے، میدان کے اندر سوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے، پتہ ہو نا سامنے موت ہے، موت ہے، بندے کو نیند نہیں آتی، لیکن جب ہو یہ مارکا اسلام کے لیے تو پھر وہ موت بھی خوشی سے لوگ چھیڑنے کے لیے برداشت قربان کرتے۔ نیند آئی، اٹھ کے بعد اٹھے نا، اونگ کے بعد اٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں دشمن کا لشکر تھوڑا نظر آیا، اپنا لشکر بڑا نظر آیا، آسمان سے فرشتے اترے انسانی شکل کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں ہاں حیران رہ گئے کہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی نیام سے اور میں لڑنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک ایک طرف سے مجھے آواز آئی کہ اے حیزم آگے بڑھ، اے حیزم آگے بڑھ۔ تو میں نے جا کر آگے دیکھا تو دشمن کا سر تن سے جدا ہوا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے واقعہ گوش گزار کیا، یا رسول اللہ میں نے تلوار نہیں چلائی، بندہ قتل ہو گیا، معاملہ کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو تیری مدد کو آسمان سے اترا ہے، اور حیزم اس کے گھوڑے کا نام تھا، اور یہ اس سے کہہ رہا تھا آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، اور اس نے آگے بڑھ کے کوڑا مار کر دشمن رسول کو قتل کر دیا۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سجادے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں،
کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے ادب والے ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو جتنا محدود کر سکیں تو اتنا ہی زبردست، کہ کم سے کم وقت میں میرے ویور سے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ سنیں، کیونکہ آگے ہم نے تھوڑی سی بات حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی کرنی ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ بریفلی کر دیں۔ صحابہ کرام کے لشکر کی آپ صف بندی فرما رہے ہیں، ایک صحابی کا ذرا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، حضور نے چھڑی رکھ کر فرمایا کہ اپنے سینے کو اندر کیجئے۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو عدل و انصاف کے حامی ہیں اور آپ نے میری سینے پر چھڑی رکھی ہے، میں تو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر مبارک سے کپڑا اٹھایا، صحابی سے کہا کہ آؤ اپنے اس عمل کا مجھ سے بدلہ لے لو۔ صحابی پیچھے سے گھوم کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اور مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ وقت آخر تھا، سانس آخری تھی، پتہ پھر آپ کو دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں، دنیا کے جانے سے پہلے میں آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا، اور کوئی غرض نہ تھی، اور کوئی غرض۔ اب جناب مارکا ہو رہا، آخری بات، مارکا ہو رہا ہے تو سامنے سے مبارزہ کے طور پر ایک بندے نے اعلان کیا، اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ عتبہ آیا، اس کے ساتھ ولید آیا، بھائی اپنے شیبہ کو ساتھ لایا، 3 بندے آئے۔ تینوں بندوں کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں صحابی کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، علی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ یہ تینوں صحابہ ان کے مقابلے میں اترے، منہ کے اوپر رومال لپیٹا تھا، اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حمزہ۔ کون ہو؟ علی۔ کون ہے؟ فلاں۔ اچھا جو بندے آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن کی طرف سے، ان کی عمریں بھی برابر تھی، اللہ کے نبی نے ان کے برابر کے جوڑ کے سپوت اسلام کے میدان میں اتارے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی تلوار کے وار سے کے دشمن کو کلا کما کر دیا، اس کی گردن تن کے اوپر باقی نہ رہنے دی۔ حضرت علی کی عمر 25 سال تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 57 سال تھی، 57۔ انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے بھی قتل کر دیا، تینوں بندے ان کے مارے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس 2 بچے کھڑے ہوئے تھے، ایک معوذ اور ایک معاذ۔ عجیب واقعہ۔ تو یہ دونوں بچے کہنے لگے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کیوں، تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، ذرا نشاندہی تو کرے، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہاں؟ کہنے لگا وہ گزر رہا ہے۔ کہ صحابی کہتے میں نے کہنے کی دیر تھی، یہ اس چھوٹے معصوم صحابی بچے دوڑ کر میدان میں اترے، یکے بعد دیگرے اس ابو جہل کے اوپر وار کیا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا دوڑ کے میدان میں آیا، حضرت معاذ کے کندھے پر وار کیا،
آدھا بازو کٹ گیا، آدھا ساتھ لٹکا رہا۔ صحابی رسول نے وہ کٹا بازو پاؤں کے نیچے دیا، زور سے جھٹکا مارا اور جھٹکا دے کر پوری انسانیت کو سبق دے دیا۔ حضور کی عزت اور ناموس کی چوکیداری اس موقع پر بھی کی جائے گی جب میرا آدھا بازو کٹا ہو اور آدھا جسم کے ساتھ لگا ہو۔ اس کٹے بازو کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کٹ گیا تو اس کو کٹ جانے دو، باقی کو بھی کاٹ دیں گے، لیکن نبی کی عزت اور ناموس پر سودا نہیں کریں گے۔ بہت ہی زبردست اور ایمان فروز گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ حکمت عملی بتائیے کہ اس سچویشن میں ہمیں کیا ایسی حکمت عملی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے سکیں؟ ہاں دیکھیں عبدالرحمٰن بھائی، بات پتہ ہے کیا، ہم نے کیسا ساتھ دینا ہے؟ جہاں تک ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر تو ہم بیچ چکے ہیں۔ سفارتی محاذ کے اوپر ہم نے تقریر کی، اگلوں نے اس کو حاصل کر لیا، ہم صرف گفتار کی حد تک رہے اور اگلوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی لیگل کام کیا ہے، انہوں نے انلیگل وے کو اپنایا۔ ہمارے پاس قراردادیں موجود ہونے کے باوجود، UN کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم بس وہی تقریروں کی حد تک رہے اور ساری چیزیں کرتے رہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شارک ہے، ایک انسان کی شارک کٹ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جب ملک کی شارک کٹ جائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بینگ پاکستانی میرا نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دنیا کو یہ جو کووڈ کا رونا روتے ہیں نا، اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہم نے وہاں کشمیر کے جو ہے وہ حسین وادیوں کے اندر، جنت نظیر وادی کے اندر رہنے والوں کی دنیا ہم نے تنگ کر کے رکھ دی ہوئی، کہیں یہ اسی تناظر کے اندر ہمارے لیے تو یہ دنیا تنگ کر کے نہیں رکھتی ہوئی جو ہم نے، وہ تو قدرتی ایک جنت نظیر وادی ہے، ہم نے مصنوعی طور پر اس کو آرٹیفیشل طریقے سے بنایا ہوا ہے، تو اس کو تو کہیں اس سلسلے میں تو نہیں، ہمیں اس اینگل سے تو ہمارے ساتھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک دفعہ اس اینگل سے بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اور جو آپ نے شروع سے میرے ساتھ بات کی تھی کہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کدھر ہیں، کیا ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ یہاں پر دینا چاہوں گا۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ میں ان کو ہیومن رائٹس کا علم بردار ماننے کو تیار ہی نہیں، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف جب ان کی اپنے اوپر بات آتی ہے تو تب ان کی چیخیں ہماریاں کو بھی کراس کر کے جاتی ہیں، اور جب خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو تب یہ جو ہے وہ بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی انسانیت کی بات کرتے ہیں، واقعی دے آر سنسیئر ود ہیومینٹی، دل سے اگر یہ واقعی انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو آپ دیکھتے ہی ہو، آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کو علم ہی ہے، لیکن ایک دفعہ ان کو انسان ہونے کے تقاضے، انسان ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھو کہ ان کے اوپر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر وہاں پر ستم ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک اس ہماری پاکستان کی ہم بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر ہمیں جو ہے وہ گفتار کا نہیں، ایک کردار کے حوالے سے جو ہے وہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگر ہم واقعی سنسیئر ہیں کشمیر کے ساتھ۔ الحمدللہ پاکستان کی جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان کو اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ پاکستانی بینگ پاکستانی ہم یہ فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی فوج ہے وہ چند وہی نہیں ہے جو آفیشیل فوج ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستان کی جتنی 22 کروڑ کی آبادی ہے وہ سارے کی ساری الحمدللہ فوج ہے۔ اور وہ جب بھی پاکستان کی بات آ جائے گی جغرافیائی سرحدوں کی، یا پاکستان کی بات آ جائے گی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کی، آپ کی نظریاتی سرحدوں کی، تو تب بھی یہ پاکستان کی پوری قوم آرمی کا رول پلے کرے گی، اور اگر جغرافیائی سرحدوں کی بات آ گئی تب بھی پاکستانی قوم بالکل اس کے اوپر پاکستانی قوم کی تاریخ گواہ ہے۔ 65 کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب ہماری آرمی نے سٹینڈ لیا تھا تو قوم نے ان کو مایوس نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے جب رشیا نے افغانستان کی طرف موو کیا، اب رشیا کو افغانستان کے کھنڈرات سے کیا غرض تھی؟ رشیا کی نظر تو سپر پاور جو پاکستان جو اسلام کے نام پر بننے والی ایک سٹیٹ تھی اس کے اوپر نظر تھی، وہ وایا رشیا یہاں پر آنا چاہتا تھا،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جب رشیا کی طرف سے ہے تو جب یہاں سے کہا گیا کہ دفاع افغانستان دراصل دفاع پاکستان ہے، تو تب بھی آپ کے سامنے پاکستانیوں کے جذبے آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستانیوں نے رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے صرف اپنی مال کی قربانی نہیں دی، جانوں کی بھی قربانی دی ہوئی ہے۔ آپ نے پاکستان کو توڑنے کا جو عزم لے کر کے ابھی پاکستان سے کتنے کلومیٹر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستانی قوم دھکیل چکی ہوئی ہے۔ اور یہ کون لوگ تھے اس پروگرام کی توسط سے، میں ان کو بھی آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ داڑھیوں والے، یہ پگڑیوں والے دہشت گرد ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، تب یہی لوگ تھے جب پاکستان کا دشمن افغانستان کے اندر بیٹھ کر کے پاکستان میں حملے کی پلاننگ کر رہا تھا، تب یہی لوگ تھے، یہی پاکستان کے اصل وارث تھے جنہوں نے وہاں پر پاکستان کے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ اور آج ان کو لوگ جن کو پاکستان کی پے کا نہیں پتہ ہے، جن کے پاکستان کے اندر اثاثے نہیں ہیں، جن کے پاس پاکستان کا تشخص نہیں ہے، پاکستان کی تہذیب نہیں ہے، پاکستان کا کلچر نہیں ہے، پاکستان کا تمدن نہیں ہے، آج ہی ان لوگوں کو پاکستانیت کے سرٹیفکیٹ بانٹے کہ ان کو کس نے اختیار دے دیا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی، جب ان کے بڑے ان کے انگریزوں کے کتے نہ لایا کرتے تھے۔ اور آج میں وہی بات کہوں گا بدقسمتی کے ساتھ کہ وہ گورا انگریز تو چلا گیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کالا انگریز آج بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ لیکن اس قوم کو بیدار تو ہونے دیں۔ اگر ہمارے بڑوں نے گورے انگریز کو 7 سمندر دور جانے پر مجبور کر دیا تھا نا، تو یہ کالے انگریز بھی اتنی دیر ٹک نہیں سکیں۔ دعا گو ہیں اس تمام چیزوں کے لیے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، غزوہ بدر انشاءاللہ تعالیٰ باقی رمضان مہمان کی ٹرانسمیشن میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لیکن میں جاتے جاتے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی گفتگو کریں اور ہم مزید ان کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں۔ سیدہ کائنات، عفت مآب اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جو ہے پاک باز خاتون اور آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کا حرم، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی شرک سے، بدعت سے بالکل پاک تھے۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ جن ہستیوں کا اپنے نبی کے لیے انتخاب کرتے ہیں ان کا بچپن بھی پاک ہوتا ہے، ان کی جوانی بھی پاک ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا بھی پاک ہوتا ہے، ان کی زندگی بھی پاک، ان کی ممات بھی پاک، ان کی حیات بھی پاک۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ امت کے وہ قیمتی ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا چناؤ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یاری کے لیے کرتا ہے، اپنے نبی کے گھر والوں کے طور پہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک صحابی پر اعتراض تو گویا کہ اللہ کی انتخاب پر اعتراض، اللہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے انتخابی غلط کیا ہے۔ یار میں اپنے دوست کا انتخاب کرتا ہوں اپنے منشا کے مطابق کہ یار یہ بندہ مجھے سوٹ کرے گا، یار اللہ اپنے محبوب کے لیے جن دوستوں کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ جو کرے گا تو پھر تو وہ اللہ پر اعتراض۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، کیا تم ایسی عورت سے پیار نہیں کرو گی جس سے تمہارے ابا محمد پیار کرتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی نے پوچھا ابا جان وہ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی وہ عورت جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ عائشہ ہے۔ تو فاطمہ نے کہا رسول اللہ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، میں بھی ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کے ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ اندازہ لگائی کہ قیامت تک کے لیے یہ اسلام ہے اور قیامت تک کے لیے مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کے اندر 17 یا 18 آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ ہر مسلمان کسی بھی مسلک سے ہو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، خود بخود کہے گا کہ عائشہ پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، عائشہ تو پاک ہے، عائشہ تو پاک ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا مقام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کھانوں میں جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر اہمیت حاصل ہے، اسی طرح تمام امہات المومنین میں مجھے عائشہ کو ان تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کون پیارے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کے ابا ابو بکر. اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات. عائشہ کے ابا ابو بکر. سوال کرنے والے نے تو سوال کیا تھا کہ مردوں کی مجلس ہے، حضور عورت کا نام نہیں لیں گے اور وہ بھی بیوی کا، مردوں کا نام لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامنے والے آدمی کی اس سوچ کے اوپر ضرب لگائی. حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کے ابا ابو بکر. یا رسول اللہ عورتوں میں کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے پیار ہے، عائشہ سے پیار ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ سب سے زیادہ مردوں کو، سب سے سارے دنیا کے مرد اور ساری امہات المومنین کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو نہیں پہنچ سکتا. 2210 احادیث روایت کی جاتی ہیں ان سے. بڑے بڑے کبار صحابہ، ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، اماں حجرے میں تشریف فرما ہوتی تھی، صحابہ باہر سے مسئلہ پوچھتے تھے، اماں امت کی رہنمائی فرما. سبحان اللہ، بہت خوب. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ سعید اشرف فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی عوام کی نظر کرنا چاہیں. بہت شکریہ. اچھا جی، میں جو حضرت صاحب بات کر رہے تھے سید اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تھوڑی سی میں اس حوالے سے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. ماں کی شان میں ہماری ایک چھوٹی سی ضرور. ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں مقام اور وصف کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت ہی اونچا اور بہت ہی بلند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس روح زمین کے اوپر اماں عائشہ صدیقہ کے شان کو سمجھیے. اس روح زمین کے اوپر جتنی یہاں یہ زمین ہے، اس پہ ایک ٹکڑے کو جتنی افضلیت حاصل ہے، وہ ٹکڑا کو پوری دنیا نہیں، پوری زمین نہیں پہنچ سکتی. وہ ٹکڑا ریاض الجنہ کا ٹکڑا، اور وہ ریاض الجنہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. یعنی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، وہ جنت میں رہیں اور وہ ریاض الجنہ بنا. جنت کے باغوں، صرف ریاض الجنہ جنت نہیں بنی، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اور پھر وہ وجہ تخلیق کائنات، شفیع المذنبین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب. اور اللہ اپنے محبوب کو کون سی جگہ دے رہا ہے؟ اماں عائشہ کا حجرہ دے رہا ہے. اماں عائشہ کا حجرہ دے رہا ہے. وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور پھر ایک اور بات، اگر ہم نسبت کی بات کرتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ کی صرف یہ نسبت نہیں ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. اماں عائشہ کی صرف یہ نسبت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ جو اماں عائشہ کو ایک اور نسبت ملتی ہے، وہ اہل بیت کی نسبت ملتی ہے. کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کیا ہے؟ حضرت کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے. آپ اپنی بیوی کو کیا کہیں گے؟ گھر والی. وہ آپ کی اہل بیت ہوئی نا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحابیہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بات ہے. اور اگلی بات بھی سنیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. جتنے بھی ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں. اور مومنین کی کیٹیگری صحابہ سے شروع ہو جاتی ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے. وہ ام الصحابہ بھی ہیں. وہ جب صحابہ آتا ہے تو علی بھی آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ علی بھی آتی ہیں، الحسن بھی آتی ہیں، الحسین بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخر میں کلوز کروں گا. آپ نے جو مجھے سوال کیا پاکستانی قوم کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا تھا. آج جو ویمن رائٹس کی، اماں عائشہ کے ساتھ میں جوڑوں گا، جو ویمن رائٹس کے چیمپئن بن کے ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں. آپ کو تو اسلام کے آنے سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کے آپ کو بیوی کی شکل میں، آپ جب نکاح کرتے ہیں نا عورت کے ساتھ، تو جو آپ کو نصف آپ کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. یہ مقام آپ کو اسلام نے دیا ہے. ماں کی صورت میں جب آپ آتی ہیں، جنت کو اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھنے والا اسلام ہے. ٹھیک ہے. آپ جب بہن کی صورت میں بنتی ہیں تو ایک بہت بڑی نعمت بنتی ہے، اور آپ کو باقاعدہ عزت دی گئی ہے کہ آپ نے وراثت کے اندر آپ کو آپ کا پورا حصہ دیا جائے. یہ آپ کو دینے والا اسلام ہے.
جو خواتین جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ سانو ساڈے حقوق نہیں لبدے، وہ اما عائشہ کے در پہ جائیں، وہ سیدہ فاطمہ کے در پہ جائیں، سیدہ سعدہ کے در پہ جائیں، سیدہ خدیجہ کے در میں جائیں، وہاں سے ہی ان کو عزت مل سکتی ہے۔ جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں پر جاؤ گے تو ادھر مغرب کو جائے تو سورج ڈوب جاتا ہے، اور آپ کہاں پر کیا لینے کے لیے جا رہی ہیں؟ جی علامہ صاحب جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا عبدالرحمٰن صاحب کا 8 مارچ کو جو ایک انتہائی گھنونی سازش کے تحت سیدہ کائنات نبی کی حرم اور نبی کی زوجہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی ہے، یعنی ایک کارڈ جو ہمیں وہاں نظر آیا، جو ایک بینر نظر آیا ریڈ کلر کا، اس بینر کے اوپر ایک انتہائی قبیح عبارت لکھی ہوئی تھی جس کو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، کہ وہ 50 سال 55 سال کا تھا، نعوذ باللہ وہ 9 سال کی تھی اور مجھے چپ کروا دیا گیا۔ یہ اشارتاً کنایتاً سیدہ کی ذات کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ بے شک اس پہ بالکل میں حضرت صاحب کی بات سے اتفاق بھی کروں گا۔ ہم نے اس پہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں اپلیکیشن بھی موو کی تھی، اور وہ ساری چیزیں میڈیا پہ بھی آئی تھیں جو کچھ ہوا تھا۔ میں اس ضمن میں صرف اتنی بات کہوں گا، حضرت کی بات سے اتفاق کرتے ہو، میں صرف اتنی بات کہوں گا، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایکسٹریمزم، اسلام انتہا پسندی، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ نہیں لینا، وہ نہیں لینا، اور بھائی قانون جب ہم بات کرتے ہیں نا قانون ہاتھ میں نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ قانون ہاتھ میں لے کر کے کسی گستاخ کی گردن کو تن سے اڑا کر دو جب قانون موجود ہے۔ اور جب قانون کی آپ بات کرتے ہیں تو قانون سب سے پہلے تقاضا یہ کرتا ہے، جب قانون موجود ہے تو ان گستاخوں کو آپ سے بھی کچھ قانون تقاضے کرتا ہے۔ آپ کیوں بھنگ پی کر کے سو جاتے ہیں؟ جب میں اس پہ آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں، غازی علم الدین جب پاکستان نہیں بنا تھا، راج کمار جو شاتم تھا، صادق کیا نام تھا اس کا، راجپال رنگیلا رسول کتاب لکھی، بالکل اس نے کتاب لکھی تھی، اس حوالے سے بھی مسلمانوں نے تو پروٹیسٹ کیے تھے۔ علامہ اقبال صاحب زندہ تھے، احتجاج کی کس کو سزا، جب نئی سزا دی گئی، میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں کہا مسلمان نے ہمیشہ رد عمل دیا ہے، جتنا دیر سے ہوا ہے اتنا خطرناک ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تب بھی غازی علم الدین نے رد عمل دیا تھا، اور آپ کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی وکالت کی تھی۔ تب وکالت کی تھی جب ان سے کویسچن کیا گیا تھا کہ قائد محترم آپ، قائد اعظم اس وقت ہندو مسلمان اتحاد کے خواہاں تھے، ان سے کہا گیا آپ تو ہندو مسلمان اتحاد کے خواہاں ہیں، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ مسلمان ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن ناموس رسالت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں صادق گنجی، وہ ایرانی کتا، اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، تو اس کے حوالے سے بھی یہ چیزیں آن دی ریکارڈ لائی گئی۔ تب پھر غازی حق نماز اٹھا اور اس نے اسے آ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ چیزیں آپ کے گورنر کی سلمان تصویر کے، اس وقت بھی پوری دنیا کے، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، ہم نے بڑے شد و مد سے چیخے تھے۔ پروٹیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ چیخنا چلانا ہی ہو، ان کو پٹا ڈالو، پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کاٹو، یہ کاٹ جائیں گے۔ جب کتوں کو آپ نہیں تلف کرو گے تو بھائی جن کو خطرہ ہوتا ہے وہ تو کتوں کو تلف کر دیتے ہیں، اس کو تلف کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ابھی آپ کے کے پی کے عدالت کے اندر کہا گیا جی کہ عدالت کے اندر ایک بندے کو مار دیا گیا۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ آپ سپیڈی ٹرائل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ان گستاخوں کا کلا کما کرتے ہیں۔ آپ ممتاز قادری کا تو سپیڈی ٹرائل کر سکتے ہیں، آپ کی جو اس وقت جیلوں کے اندر گستاخ ہیں آپ ان کا سپیڈی ٹرائل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ممتاز قادری کو تو راتوں رات پھٹے پہ چڑھا سکتے ہیں، آپ ان کو 295C کے تحت کیوں نہیں پھٹے پہ چڑھاتے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 2 سے 3 آپ ایسے ایگزامپل سیٹ کریں، آپ ایسے گستاخوں کو پھٹے کے چڑھائیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو اس کے بعد گستاخی کی یہاں پر جسارت کرتا ہے۔ اور جب آپ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کریں گے تو پھر یہاں پر کسی اور کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے اور یہ ساری چیزیں ٹھیک۔ بہت شکریہ سعید اشرف فاروقی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا، جس طریقے سے آج گفتگو ہوئی، اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو، اللہ حافظ۔